अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पसे पर्दा में नामवर माहिर आईन कानून और सियासी तजियाकार मोहम्मद अजहर सदीक के साथ अकरम राई आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के मौज़ूआत में सबसे सरफहरिस्त मौजू ट्रंप के खिलाफ एहतजाज है, जो बड़े वसी पैमाने पर और सैकड़ों शहरों में हुआ अमेरिका के। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ जवाब में, ये हम अजहर सदीक साहब से पूछेंगे। एक केस जिसमें एक कैदी ने इमरान खान जैसी सहूलियात का मुतालबा किया था, जज साहब ने वो लार्जर बेंच के लिए भेज दी है। ये क्यों हुआ, क्यों कर हुआ, इस पे भी अजहर सिद्दीक साहब की राय लेंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने, केपी के वज़ीर आला जो नौमुंतखब हैं, उन्होंने बरोज सोमवार इजलास बुलाने पर स्पीकर से इत्तफाक किया है। बाज़ाब्ता ऐलान हो जाएगा अभी। मुबश्शिर जैदी साहब ने मजाक उड़ाया था इमरान खान साहब का कि उनका तालिबान से मुज़ाकरात वाला कीड़ा अब जल्दी मर जाएगा, लेकिन आज उन्होंने एक उल्टी कलाबाजी लगाई है। वो क्यों लगाई है, इस पे भी हम अजहर सिद्दीक साहब की राय लेंगे। टीएलपी पर पंजाब पाबंदी के बारे में पंजाब और सिंध मुत्तफिक हो गए हैं। ये कैसे हुआ, क्यों कर हुआ, इस पे भी हम राय लेंगे अजहर सिद्दीक साहब की। और जो सबसे हैरत अंगेज खबर है, जिससे मेरे ख्याल में मजहबी इश्तियाल फैलने का खदशा है, कि अगले महीने अल्लामा खादम हुसैन रिजवी उनके उर्स की तकरीबात का आगाज होने वाला है। और उससे ऐन पहले ये खबर मंजर आम पर आई है कि पंजाब पुलिस ने उनके जस्ते खाकी को लाहौर से किसी और शहर मुंतकिल करने की हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त की है। इस पे भी हम अजहर सिद्दीक साहब का ये न जायजा लेंगे कि इसके क्या असरात, मुज़मिरात या नतायज बरामद हो सकते हैं। सर, सबसे पहले ट्रंप के खिलाफ, उनके तर्ज हुक्मरानी के खिलाफ, जिसे अमरीकी शहरियों ने आमराना तर्ज हुकूमत करार दिया, अमरीका के सैकड़ों शहरों में एहतजाजी मुजाहरे हुए, जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की। क्या वहां पर भी मुरीद के जैसी सूरत हाल पैदा हुई, या ये न 26 नवंबर बहुत जैसी सूरत हाल पैदा हुई सर? बहुत शुक्रिया अकरम जॉय साहब। हम कोशिशें कर रहे हैं कि असल हालात और वाकयात आपके सामने रखते रहें, लेकिन हमारा चैनल, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि खास तौर पर हमारा ये जो प्रोग्राम है ना, इसको टारगेट किया जा रहा है। फायरवॉल की जद के अंदर है। प्रोग्राम को नाज़रीन तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। बहरहाल हम तो अपनी आवाज उठाते रहेंगे, रिकॉर्ड का हिस्सा बनता रहेगा। गुजारिश यही होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना जरूर याद रखिएगा, ताकि लोगों तक फर्स्ट हैंड नाजरीन इस बात पे इंफॉर्मेशन। खुसूसी तवज्जो दें कि हम एक खुसूसी टारगेट बने हुए हैं, और इस सूरत हाल से हम नाजरीन के तामुन से ही निपट सकते हैं। जो हमारे प्रोग्राम से मोहब्बत करते हैं, अजहर सिद्दीक साहब के तजियों से मोहब्बत करते हैं, वो इस सिलसिले में खुसूसी तौर पर चैनल के साथ तामुन करें। एक और बड़ी जबरदस्त बात है, कल हसनात एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्टर भाइयों की तरह से वो बड़ी लंबी बात मेरी उनके साथ हुई। उन्होंने खास तौर पर मेरे चैनल का तस्करा किया कि आपका चैनल बहुत देखा जाता था। मैंने कहा नहीं, अब तो बड़ी बुरी तरह से टारगेट किया हुआ इस बात को सामने रखते हुए। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है और बड़ी एक्यूरेट चीजें सारी सामने आती थी। फिर और आपको पता है, बहुत से दोस्त अब आपका फोन के टीवी चैनल्स के ऊपर भी हम आपको बड़े शौक से देखते हैं। लेकिन देखिए, मेरा कोई कमाल नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ सच बोलूं। मैं ये कहा जाए 100% परफेक्ट, नो बड़ी 100% परफेक्ट। लेकिन बहरहाल अगली बात की तरफ जाते हैं। आप सिर्फ इतना देखिएगा कि पूरी दुनिया में जमहूरियत है, पाकिस्तान के अंदर नहीं है। गाजा के मामले पे एहतजाज पूरी दुनिया में हुए। आप वो देखा आपने? यानी बरतानिया में देख लें, यूरोप में देख लें, नहीं हो सका तो पाकिस्तान में नहीं हो सका। इस्लामी जमहूरिया अगर पाकिस्तान में। खादिम रिजवी साहब का, सॉरी, साद रिजवी साहब के हवाले से देखा जाए तो उनका भी क्या एहतजाज ही था ना। क्या करना था ऐसा उन्होंने? क्या वो पिस्तौलें लेकर घर से निकले थे? क्या वो रॉकेट लॉन्चर लेकर घर से निकले थे? वो एक एहतजाज के लिए गए थे, पुरअमन एहतजाज के लिए। उन्हें पूरा मौका मिलना चाहिए था। बर्बरियत हो चुकी है। सर, इस उनके पर पास, सियासी, सर उनको इंतजामिया ने इजाजतनामा दिया बकायदा। मैं जो बात बताना चाहता हूं ना,
کہ آپ نے ایک ہارڈ اسٹیٹ بنانا تھا، بنا دیا، اس کا نقصان آپ کے ملک کو ہے، قوم کو ہے۔ آپ اس کو جس مرضی اینگل سے دیکھیے گا، ابھی صرف اتنا سے چھوٹی سی مثال، وہاں 144 لگی اپنا امریکہ کے جہاں شہروں میں، یعنی موجودہ صدر کے خلاف اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے، انہوں نے احترام کیا آواز کا، انہیں اجازت دی، وہ باہر آئے، آواز اٹھائی اور چلے گئے۔ پاکستان میں نہیں ہونے دیا جا رہا، اور قصوروار اس میں باقی زیادہ کو تو نہیں مانتا، سب سے زیادہ قصوروار موجودہ سیاسی رجیم کو مانتا ہوں۔ سیاسی رجیم تو ہے نہیں، لیکن جس طرح کی بھی یہ رجیم ہے، یہ ایک قصوروار ہے اس سارے پروسیس کے اندر۔ اب آپ کو پتا ہے آمرانہ حکومت، یعنی ہم ہیرو مان رہے ہیں اس کو، ذرا غور کریں اس بات کو، نوبل پرائز اور کے لیے نومینیٹ کر رہے ہیں۔ ہم اس کو، اور تقریباً 70 لاکھ سے زیادہ لوگ نکلے ہیں وہاں پر، اور صرف یہی نہیں ہے، سخت گیر پالیسیوں کے خلاف 50 ریاستوں میں جو مظاہرے ہیں، مجموعی مظاہرے ہوئے، 2700 مقامات پر مظاہرے ہوئے، اور نو کنگ کا عنوان دیا انہوں نے۔ کمال ہو گیا، یہ بڑی زندہ معنی قومیں خیز بات ہے۔ حقیقت میں ایسی ہی ہوتی ہیں، اور پاکستان کا ہائبرڈ یا نظام یا ٹرمپ دونوں آئین عدلیہ اور اصولوں کو کرنے سے گریزا، اور اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں پر کیا حالات ہے۔ دو ٹوک طریقے سے انہوں نے پیغام دیا، ٹرمپ ہم تمہاری بادشاہت منظور نہیں، تم فوجی جبر کی راہ پر چل رہے ہو، لیکن یاد رکھو ہمارے ملک میں کوئی بادشاہ نہیں، اور منفرد انتظام طریقے سے احتجاج کیا، بینرز اٹھائے ہوئے تھے، اور بڑی زبردست بات ہے کہ وفاداری کا حلف نہیں اٹھائے۔ ایک خاتون 6 سالہ بیٹی کے ساتھ شریک ہوئی، اس نے کہا میں چاہتی ہوں میری بیٹی یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ یہ ہوتی ہے زندہ قومیں، اور یہ صرف یہی نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر دیکھا گیا، امریکی سفارت خانوں، قونصل خانوں اور چوکوں پر بھی دیکھیں گے، اور پراگ، ویانا، پیرس، جرمنی، میکسیکو، سویڈن، شہر مالمو میں، اور یہاں 144 نہیں نفاذ تھی، اور اس پہ زبردست بات ہے نا، بڑی تکلیف سے بات ہے، اس پہ غالباً ٹرمپ نے اپنی اے آئی ویڈیو جاری کی، اور اس نے تاج پہن رکھا، اور مظاہرین پر کیچڑ پھینک رہا۔ کیا کہے گا صدر پاکستان کے کچھ کہیں گے اس کے اوپر، یا وزیر اعظم کوئی بات کرے گا کہ جناب کیا جمہوریت نہیں ہے، کیا ان کو حق نہیں ہے؟ ہم بھی اس آمرانہ نظام کے خلاف ہیں، ہم تو شاید ملازموں کی طرح سے ایک رول پلے کر رہے ہیں، اور اس رول کا نقصان کیا ہونا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بقا امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، پاکستان کو چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ آگے چلنا ہے تو یہ ترقی کرے گا۔ ابھی آپ دیکھ لیں 3.5 سالوں میں آپ کی معیشت کہاں کھڑی ہے، 3.5 سالوں میں ڈالر کہاں کھڑا ہے، 3.5 سال میں پیٹرول کی قیمتیں کہاں کھڑی ہیں، مہنگائی آپ کے سامنے موجود ہے، تو آپ کیا انویسٹمنٹ ہو سکی وہ ہم بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں جی۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ یہ غور و فکر کے یہ بہت اس میں سامان ہے اس احتجاج میں ہمارے حکمرانوں کے لیے، جو کہتے تو خود کو جمہوری حکمران ہیں، لیکن ایک جمہوری ملک امریکہ میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے۔ سر، ایک قیدی نے درخواست دائر کی کہ مجھے عمران خان جیسی سہولیات مہیا کی جائیں، اتنے فضول سے کیس میں جج صاحب نے لارجر بینچ کے لیے کیس بھیج دیا، بجائے اس کے کہ اس کو ڈسمس کرتے۔ کیا کوئی ایسی مثال آپ کے ذہن میں ہے؟ آپ کے سامنے تو پوری عدلیہ کی تاریخ ہے کہ آصف زرداری یا نواز شریف جیسی سہولیات مانگنے کے لیے کبھی کسی قیدی نے کوئی درخواست دائر کی ہو؟ صاحب دکھ اور افسوس، میں کیا کیا بات کروں، عمران خان صاحب ثابت کیا کہ ان سب سے بڑا لیڈر ہے، ان کے دور میں دیکھیں وہ باتیں تو ہوتی رہی، اے سی ہٹا دیں گے یا ایسا کر دیں گے، کیا ملاقاتیں روکی، کیا سہولیات دینے روکی، اور اب تو باقاعدہ وہ ویڈیو آ گئی ہیں، کیا کیا فرمائشی کھانے جانا، 26 ملاقاتیں تو ہوتی رہی، اینکر جا کے ملتے رہے، صحافی جا کر ملتے رہے، سیاستدان جا کر کھلے عام، کوئی بات نہیں۔ کیا اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ زندہ نہیں تھی؟ جی بالکل زندہ تھی، لیکن فرق کیا تھا کہ عمران خان نے ایسا کوئی کام ہونے نہیں دیا۔ اگر کوئی چاہتا بھی تھا تو عمران خان نے آزادیوں کو برقرار رکھا، جلسے جلوس سارے بتا دے، ان پالیسیوں اور آج کی سیاسی پالیسیوں کو سامنے رکھ کے آپ موازنہ کر سکتے ہیں۔ یہاں بتاتا چلوں
کہ میں نے بھی رجسٹرار کو خط لکھ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو درخواستیں میری انہوں نے ڈسپوز کی ہے، میں نے کہا میری ڈسپوز کیسے کر دی، میرا تو ایشو ہی اور ہے، اور اس میں رجسٹرار کو خط لکھ دیا ہے میں نے، کل انشاءاللہ کوشش کروں گا رجسٹرار کو خط مل جائے گا، اس میں کہا کہ میری جو اعتراض لگایا اس اعتراض کیس کے طور پر میرے کیس آپ واپس لے کے آئے، میرے کیسوں میں یہ تو بات ہے ہی نہیں، اور اب لارجر بینچ اگر بن رہا ہے تو اس کا فائدہ مجھے ضرور ہوگا، یہ میں بتا دوں آپ کو، ورنہ تو لارجر بینچ ایسے بننا نہیں تھا نا، درخواست اگر بھیج دی ہے تو اس کا لارجر بینچ بننے کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ اب لارجر بینچ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے کہ عمران خان والا کیس جو ہے نا، اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو اب موقع مل جائے گا کہ اس آرڈر کو ریوائز کرنا ہے، ریویو کرنا ہے، جیسا بھی کرنا ہے آپ جا سکیں گے۔ باقی اس قیدی کو کیا سہولیات ملنی ہے، قانون بڑا کلیئر ہے، پراکسی پٹیشن ہے، مقصد صرف یہی ہے کہ عمران خان سے جو ملاقاتیں کرنا چاہتے ہیں، یعنی ابھی سہیل افریدی صاحب آنا چاہتے ہیں تو سہیل افریدی کا کیس بھی وہاں لگا دیا جائے لارجر بینچ کے سامنے، یہ وقت سے پہلے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ مقصد کیا ہے بھئی؟ آئین اور قانون کی حکمرانی ہے نا، کیا پریزن ایکٹ میں نہیں لکھا، کیا پریزن رولز میں نہیں لکھا، کیا یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ، آئی سی سی پی آر، نیلسن منڈیلا رول، کائرو ڈیکلیریشن، اگر ساروں کو اٹھا کر دیکھے سب اس بات کی اجازت دیتے ساروں، اور بڑی وضاحت سے، اور کمال کی بات جو بات آئی ہے نا سامنے، ہمارے دوست ہیں حسین چودھری اور صافی ہے، اور ٹھیک ہے نا جی، اور اس کے وکیل نے یہ کہا تھا، یعنی باہر نکلتے ہوئے کہ جی یہ معاملہ جو ہے جج صاحب لارجر بینچ کو بھجوائیں گے اور فیصلہ وہی ہوگا۔ اچھا، یعنی یعنی اس وقت لارجر بینچ کو بھیجا نہیں گیا تھا، لیکن وکیل بالکل آرڈر میں کورٹ میں ایسا کوئی آرڈر نہیں، اور اس کورٹ نے میں قبل کوئی از ایسا وقت آرڈر نہیں، پیشین گوئی کر دی، پیش گوئی کر اس دی نے کہ باہر آج آتے ہوئے خود بتایا بریکنگ نیوز ہے سر یہ۔ یہ دیکھیں نا، یہ بتا رہی ہے نا کہ پراکسی پٹیشن ہے، فرمائشی پٹیشن ہے، یہ تو یہ بتا رہی ہے نا یہ چیزیں ساری، اور اسی لیے اس نے اب ریکارڈ پہ رکھ لیا حسین چودھری نے، اس نے ذکر کر دیا کہ کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اب آرڈر تو غالباً آ گیا ہے، میرا خیال یہ آنے والا ہے، جو میرے تک خبر سوشل میڈیا ٹیم نے ہماری نے بتائی ہے ہمیں کہ باقاعدہ جو لارجر بینچ کی طرف بھجوا دیا ہے، نوٹس بھی جاری ہو گئے ہیں، تو ایک لحاظ سے میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں، میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ ہماری درخواستیں جو نہیں لگ رہی تھی کم از کم وہ درخواستیں تو لگے گی نا، وہ تو آئیں گی نا، کورٹ کے سامنے آئیں گی، میری درخواستیں ریوائو، میں پوری کوشش کروں گا میری درخواستیں ریوائو ہو، میری درخواستیں تو ان سے مختلف ہے، میری درخواستوں میں تو بات ہی اور ہے، میں تو بات کر رہا ہوں کہ جناب کمیشن ایک بنائے، اور عمران خان صاحب بشر تمام قیدیوں کو، یعنی یہ جنرل بات کر رہے ہیں، یہ تو اپنے کی بات کر رہے ہیں، میں تمام قیدیوں کے حوالے سے میری ایک اور پٹیشن بھی ہے کہ جہاں میں اسلام آباد کی جیل کو آپ کی ریوائو کرنے پٹیشن کی اور اس بات کروں۔ پٹیشن میں فرق یہ ہے کہ آپ کی پٹیشن مفاد عامہ کے حوالے جی سے بالکل، اور واحد کے حوالے سے ہے۔ بالکل ایسا ہی، یہی فرق ڈالا ہے، اور میں نے یعنی اپنا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے دور کے اندر وہ معاملہ چلتے رہے، ہم نے دیکھا، لیکن جیسے ہی یعنی دیکھیں لوگوں کو ان پہ بڑا اعتراض تھا، تو میں کہتا تھا یہ پھر بھی بہتر ہے، بڑی بات یاد ہے کیا، اور میں نے کئی پروگراموں میں کہا، لوگ مجھے کہیں یار پتہ نہیں کیوں، میں نے کہا یار دیکھیں آپ، وقت بتائے گا آپ کو، یعنی ارشد شریف والا کیس وہ سنتے رہے، جیسے ہی وہ گئے اس کے بعد ارشد شریف کا کیس آپ نے دیکھ لیا، آج ارشد شریف کے حوالے سے میری ابھی عمران ریاض سے بڑی لمبی بات ہوئی ہے میری، صابر شاکر وغیرہ، کوئی اس پہ ٹکٹ شکٹ نہیں ہے، اور بہت بڑا ایونٹ کر رہے ہیں، بیرسٹر محسن ملک جو ہے، سالسٹر محسن ملک جو ہے، ایکس پریزیڈنٹ ہے انٹرنیشنل لائر ایسوسی ایشن، ان سے میری بات ہوئی ہے، میں نے پاکستان میں ارشد شریف کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کی، میں نے ساری باتیں ساری ان کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ والا سارا معاملہ جو ہے نا بین الاقوامی سطح کے اوپر اٹھایا جائے تاکہ حقائق سامنے آئے، سچ آ سکے، ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم سچائی کی تلاش میں ہیں، ہم اس سچائی تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہمارا اس کے علاوہ اور کوئی کنسرن نہیں۔ اور اس سچائی کی تلاش کا جو نتیجہ سامنے آئے گا اس سے پورے ملک کے صحافیوں کو تحفظ کا احساس ہوگا، ادروائز یہ ارشد تو شریف صاحب کی شہادت کے میں بعد بتا ہر بڑا صحافی عدم تحفظ کا شکار ہے۔ صاحب میں ایک بات بتاؤں گا آپ کو، جیسے دیکھیں نا وکلا برادری ایک جگہ کٹھی نہیں ہے، صحافی برادری بھی ایک جگہ کٹھی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں صحافی برادری کے اندر سے حکومت وقت کو، اسٹیبلشمنٹ کو کمک مل رہی ہوتی، انہیں فائدے مل رہے ہوتے ہیں، میں نام جانتا ہوں، بہت سے دوستوں کا میں نام جانتا ہوں کہ جو دونوں طرف کھیلتے ہیں، جو تصویر کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، جیسے وکلا میں ہمارے دونوں طرف کھیلتے ہیں، سیاستدانوں میں دونوں طرف کھیلتے ہیں، تو یہاں بھی یہ ہے، اگر ہماری صحافی برادری اکٹھی ہوتی تو یہ حالات نہ ہوتے، ان کو اٹھایا نہ جاتا، ان کے سینئر خلاف پرچے اینکر درج نہ ہوتے۔ عامر صاحب نے اس کے اوپر ڈیٹیل میں لکھا، اس میں ٹویٹر پہ کچھ ہفتے پہلے
کہ اگر میں نوجوان ہوتا اور میں جس طرح ان صحافیوں کی قیادت کو کمپرومائز دیکھ رہا ہوں، اگر میں نوجوان ہوتا تو میں خود میدان میں آ کے ان لوگوں کے خلاف الیکشن لڑتا اور یہ قیادت کو سنبھالتا اور صحافیوں کے مفادات کا تحفظ کرتا۔ لیکن بدقسمتی سے میں عمر کے اس مرحلے میں ہوں کہ جہاں میں اتنی بھاگ دوڑ کرنے کے اہل نہیں ہوں۔ لیکن ان کی بات میں درد جو پنہا تھا وہ یہ تھا کہ جو نظر آ رہا تھا کہ جو صحافیوں کی قیادت ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، اور یہ بہت بڑا چارج، یہ بہت بڑی چارج شیٹ ہے یہ۔ سر دیکھیے، میں نے جیسے کہا نا، میں نے بوکلا کی آپ کے پاس کہا ہے، میں نے بوکلا کی ہماری جو قیادت ہے وہ کئی جگہ کمپرومائز ہے، صحافیوں کی ہے، صحافہ یا پولیٹیشین کی کمپرومائز ہے، یعنی یعنی کہتو رجال میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ احساس سے دیا جاتا ہے، یعنی یہاں مجھے صرف اتنا بتا دیں، پورے پاکستان میں کتنے وکیل ہیں جو پبلک انٹرسٹ کر رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ سربزر صدیق رہ گیا ہے جو آواز اٹھا رہا ہے، یعنی ہمارے ایک دوست ہے آپ کی برطانیہ پوزیشن کے انٹرٹین نہیں کیا جا رہا۔ اندر، آپ دیکھیں نا یہی یہ یہ مثال لے اخباری لیں، اشتہار۔ یہ جس کے لیے لارجر بینچ بنا ہے یہ فرد واحد ہے، اس کے لیے ہوں سہولیات مانگی گی، آپ نے مفاد عامہ میں ویسی ہی پٹیشن کی، اس کو انہوں نے یہ نا سائٹ پہ کر دیا۔ تو یہ سب دیکھیں، ایک بات کو سمجھنا ہے، لیکن ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکنا ہے، زبان سے ہے، دل سے برا جانے والوں میں ہم آنا نہیں چاہتے، تو ہم تو آواز اٹھاتے رہیں گے، آگے جو مرضی ہو دیکھی جائے گی، لیکن ہم نے آواز ضرور اٹھانی ہے، اور وہ بالکل جتنی ہماری ہمت اور حوصلہ ہے وہ ہم اٹھاتے رہیں گے، کوششیں کرتے رہیں گے۔ کوششوں کے نتائج کیا ہوتے ہیں مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پر ہم ابھی ریسنٹلی دیکھ لیں نا، بڑی پذیرائی ملی یہ میری اس پٹیشن کو عالیہ حمزہ اور جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے ہے، جو جو وزیر اعظم اور مریم صفدر صاحبہ تصاویریں لگانا، جھنڈے آنا، یہ ساری باتوں کو میں کوٹوں میں لے کر کے آؤں، میں اور میں کوشش کرتا رہتا ہوں۔ یعنی ایک اور کل بڑا اہم معاملہ لگا ہوا ہے، کل جسٹس خالد اسحاق صاحب کے پاس لگا ہوا ہے معاملہ، جو دو ایم پی ہیں، اعجاز شفیع صاحب اور شیخ امتیاز محمود، جن کو 15 سیٹنگ کے لیے سسپینڈ کیا ہوا ہے کہ وہ اسمبلی میں نہیں آ سکتے، وہ میں نے چیلنج کیا ہوا ہے، کل انشاءاللہ امید ہے کہ میں انہیں اجازت دے دوں گا کہ اسمبلی کے اجلاس میں وہ شرکت کر سکیں، یہ حقیقت ہے، تو ہم بہرحال اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے جی۔ اس پہ کوئی شک نہیں کہ آپ احمد فراز کے اس شعر کی عملی تصویر ہیں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ آپ اپنے حصے کی شمع جلائے جا رہے ہیں، تاریخ کے صفحات میں آپ کی یہ کوششیں درج ہو رہی ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی کوششیں کسی نہ کسی دن ضرور رنگ لائیں گی۔ اب اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں سر، کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے بروز سوموار اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کی تجویز پیش کی، جس پر اسپیکر صاحب نے اتفاق کیا، باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے اجلاس میں کیا کچھ ہونے کا امکان ہے؟ دیکھیے، میں کوئی نیگیٹیوٹی کی باتیں نہیں میں کرنا چاہتا، نہ ایسی بات میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسمبلی یہ جو صوبائی اسمبلی نا، یہ صوبے کے معاملات کو تو دیکھ لے گی، یعنی ہو سکتا ہے یہ ڈائیلاگ کی طرف بات کرے، یعنی اس پہ اب انڈائریکٹلی بات تو یہ آ گئی ہے کہ جو غیر قانونی افغانیوں نے تو تباہی و بربادی کی ہوئی ہے اس ملک کی، اس میں تو کوئی شک نہیں، انہیں نکالنا بھی ہے، اس کے حوالے سے کوئی باتیں ساری سامنے آئیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا، یعنی میں تجویز کر دیتا ہوں تین چار چیزیں، میں کہتا ہوں انہیں قرارداد یہ پاس کرنی چاہیے اسمبلی کو کہ وفاقی حکومت کو پابند کرے کہ عمران خان صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں وہ ریگولر کرائی جائے ان کے بچوں کے ساتھ، یہ بھی اسمبلی کے پلیٹ فارم سے یہ بات بڑی یہ واضح ہے۔ قرار جی بالکل، اور یہ بھیجی جائے، وفاقی حکومت کو بھیجی جائے، سب لوگوں کو بھیجی جائے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجی جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو، تمام ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کو یہ بھیجی جائے، اور کہا جائے کہ یہ جو ہے نا جیل میں دی جانے والی سہولیات، ان سب کو پابند بنایا جائے اور پھر عمل درآمد کیا جائے۔ یہ پھر بہت اہم سامنے تجویز ہے، ایک بہت اور اہم تجویز ہے، اور قیادت کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ ایک ہم قرارداد اور بھیجی جائے اس حوالے سے کہ جناب عمران خان صاحب ڈسکریمنیشن کیوں ہو رہی ہے، ان کے 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے، اس پہ قرارداد پاس کی جائے اور کہا جائے کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے، بھجوائی جائے چیز اس کو۔ دیکھیے اس قرارداد کی اپنی ہے حیثیت ہے، یہ خط و کتابت لکھنا ایک اپنی بات ہے، ایک اسمبلی کی جو فورس ہے نا، دیکھیں نا وہ اصل میں کئی بات ہے نا، وہ بیٹھے ہوئے وہ کہنے لگے کہ
اگر عمران خان کے قریب یہ ساری باتیں کہی جاتی، کیونکہ میرا کام ہے وہ آپ کے باعث ہی میں اس کا اس لیے کہتا ہوں کہ ہم لیگل اسٹریٹجی، پولیٹیکل اسٹریٹجی، سوشل اسٹریٹجی اس طرح نہیں جا سکے جس طرح، یعنی اسے آنا چاہیے، پھر اگلی بات جو آنی چاہیے وہ بڑی اہم ہے باقاعدہ، اور وہ مطالبہ کرنا چاہیے ان کو، صوبائی اسمبلی کو، کہ وہ ابراہیم اکارڈ اگر ہو گیا ہے جیسے کہا جا رہا ہے، فلسطین کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ قوم کے سامنے رکھے، آپ آئے ہیں، پھر دیکھیں نا کیا ہونا ہے، باتیں میں اور کر سکتا ہوں، پھر ہم اگر پہ پابندیاں نہ لگ جائیں کوئی۔ ہے تو پھر پارلیمنٹ کو اعتماد میں بھی لینا چاہیے۔ اگر پارلیمنٹ کی حیثیت ہے، اہمیت ہے، اور وہ سب اداروں سے برتر ہے، جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک منترا پڑھا کرتے تھے، تو پھر اس کو اتنی عزت بھی دیں کہ اس کے یہ نہ دارائے علم میں وہ ساری باتیں لائیں جو ابراہم اکارڈ کے حوالے سے طے پا چکی ہیں۔ سر اگلے یہ تضادات ہیں نا جو سر ہمارے یہ نا اداروں کے سربراہان کے، وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوتے ہوئے پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی بالادستی کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ ان ساری چیزوں نے قوم کو ایک مایوسی کی کیفیت میں مبتلا کیا ہوا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو قوم سے چھپائی جا رہی ہے۔ سر اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ مبشر زیدی نے اپنے طالبان والے بیان سے، جس میں انہوں نے عمران خان کو انتہائی نازیبا الفاظ میں مخاطب کیا تھا کہ چند دنوں میں ان کا طالبان والا جو ہے نا کیڑا مر جائے گا، آج انہوں نے الٹی کلا بازی لگا لی، اور خواجہ آصف کے جو مذاکرات ہوئے ہیں افغان وزیر خارجہ کے ساتھ اس کی بڑی تحسین کی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ چوئی صاحب، ایک میں بات عرض کروں آپ کے سامنے، اور سمجھنا اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ نا اتنی جلدی قطر بھی آ گیا، میں اس کو نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں لے جا رہا، میں کوئی انٹرنیشنل ایجنڈے کے حوالے سے کنسپریسی کی بات بھی نہیں میں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ بہت سی چیزیں بتا رہا آپ کے سامنے، یہ بہت سی چیزیں ہیں، اور دیر از ایوری پاسبلٹی کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں بیٹھ کر انٹرنل خانے شاید یہ بات ہوئی ہو کہ جناب بڑے دے دینے امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سامنے نہیں آپ کے آنی، ٹھیک ہے نا، اور نہ آپ، لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ساری سامنے آ گئی ہیں، اور یہ قطر کے اندر یہ سارا بیٹھ کر طے ہوا، بتایا گیا کہ شاید سیف نہیں، سیف ہے، کوئی سیف نہیں ہے وہاں تک، جب اور وہ قطر کے اندر وہیں اسرائیل، پر بیٹھ کر امریکہ کو یہ نا سیف پیسج دیا گیا نکلنے کا افغانستان سے، اور صدر ٹرمپ نے 2 دن پہلے یہ کہا کہ جو پاکستان افغانستان کے درمیان کشیدگی ہے، میں نے بڑی جنگیں بند کروائی ہیں، اس کو بھی میں چٹکی بجاتے ہی بند کروا سکتا ہوں۔ ان دونوں باتوں کو کیسے جوڑیں گے؟ اس بیان کے فوراً بعد قطر میں یہ مذاکرات شروع ہو گئے۔ دیکھیں نا صدر آپ کے سامنے موجود ہے نا، چٹکی بجائی، اب چٹکی ایسے تو نہیں بجائی ہوگی نا، یاد رکھیے گا نا، دیر از نو فری شوگر، صحیح کہا دیر از آپ نو نے۔ فری سویٹ، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ کوئی فری کام نہیں کرتا یہاں پر، اور اس میں یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی نہ کوئی، امریکہ نے اپنے کوئی نہ کوئی چیزیں مقاصد حاصل کیے ہوں گے، وہ مقاصد سامنے آ ہی جائیں گے، وہ آپ دیکھ بھی لیں گے، قوم کو بھی اندازہ ہو جائے گا، تو میں اس کو اس کانٹیکس کے حوالے سے نہیں دیکھ رہا، یہ تکلیف بہت تھی کہ یہ بارڈر پہ جو جنگ ہے یہ پاکستان کے لیے بڑی ایک اسٹریٹجی اچھی ہے، اچھی اسٹریٹجی ہے، لیکن یہ میں صلح دیبیہ والے معاملے میں مسلمان سے مسلمان کو صلح دیبیہ کے کانسیپٹ کو میں، یا میری عقل کم ہے یا میری سوچ کم ہے، صلح دیبیہ بیسیکلی ہوتی ہے منافقین کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ جو باتیں ہیں نا یہ ذرا مجھے ہضم نہیں ہو رہی ہیں، اس بات کو میں اسی لیے اپنے تحفظات بھی رکھ رہا ہوں، بات بھی سامنے رکھ رہا ہوں کہ دیر از سم بگ ڈیل، کو بگر ڈیل ہے، اور بگر ڈیل میں یہی پاسبلٹی ہے کہ خطے میں امریکہ کا اثر و رسوخ بڑھے، اور کسی سٹیج کے اوپر اسرائیل کا معاملات بھی جو ہے نا یہاں کہیں نہ کہیں یہ باتیں ساری آ جائیں گی سامنے، کوئی ذرا دور دور کی باتیں نہیں ہے، یہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ سہیل افریدی کے خلاف تنقید کرنے والے حلقے بڑی بے رحم تنقید کرتے رہے کہ وہ طالبان کے حامی ہیں، دہشت گردوں کے حامی ہیں، چند لوگوں نے تو ان کو غداری تک کے طعنے دے دیے، لیکن آج وہ ان کے ایک بیان کی تحسین کر رہے ہیں جس میں انہوں نے، سہیل افریدی صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر افغانستان نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی تو صوبہ سرحد ایک بنیان مرصوص کی طرح ان کے خلاف کھڑا ہوگا، یکجان ہو کر، متحد ہو کر۔
تو اب وہ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں کہ سہیل صاحب تو بڑے اچھے آدمی ہیں، انہوں نے تو قومی مفادات کے عین مطابق پاکستان کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ یہ کتنی جلدی یہ لوگ یہ کہ نا اپنی رائے بدلتے ہیں؟ چوہدری صاحب دیکھیے میں بتاؤں، پھر آپ بتاؤں آپ کو، دیکھیے پاکستان تحریک انصاف غدار نہیں ہے، اور ملک کے ساتھ، ملک کی سردوں کے ساتھ ایک ایک پاکستانی کھڑا ہوا ہے، کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ یہ تو آپ جب زبردستی گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا کڑوا تھوڑا میٹھا پفتو کی باتیں کی طرف لے کر جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، کسی بھی جارجیت، چاہے انڈیا سے ہو، امریکہ سے ہو، افغانستان سے ہو، وہ برداشت نہیں کریں گے۔ اور اگر افغانستان پاکستان پہ حملہ کرنے کی اگر اس طرح کی دوبارہ کوشش کرے گا تو پوری خیبر پختونخوا کو حکومت ساتھ کھڑی ہوگی، ہم پورا پنجاب کھڑا ہوگا، سارے پورا پاکستان اس کے خلاف نبر ادما ہوگا، اور چھوڑے گا نہیں، یاد رکھیے گا۔ لیکن لیکن وہ بات صرف یہی ہے کہ چلے کم از کم جو یہ الزامات لگا رہے تھے اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، منہ کی تو کھانی پڑی نا انہیں، اس بالکل حوالے سے جو بالکل غداری کے الزام دے رہے تھے، جو تانے دے رہے تھے، تو آج معافی تو مانگنی چاہیے نا، یعنی بالکل شباز شریف کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جنہوں نے ان کے بارے میں غلط کمنٹس دیے تھے انہیں کم از کم اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے اور سہیل افریدی سے پبلک کے سامنے پبلکلی معافی مانگنی چاہیے۔ سر یہ ٹی ایل پی پر کے خلاف برید کے آپریشن ہوا اور بڑا ہی یعنی کہ نا سخت اور بے رحم اور شفاف قسم کا آپریشن ہوا، اور اب تو ڈراپ جو ایک سائٹ ہے امریکہ کی، ایک ویب سائٹ ہے، اس نے اس کے حوالے سے چند جو انکشافات کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو گھیر کے باقاعدہ طور پر مریدکے میں اکٹھا کر کے آپریشن کا ماحول پیدا کر کے اور اتنا شفاف آپریشن کر کے ساری پاکستانی قوم کو یہ پیغام دیا گیا کہ جو بھی اب باہر نکلے گا اس کے ساتھ آہنی ہاتھوں کے ساتھ ویسے ہی نپٹا جائے گا جیسے ٹی ایل پی کے ساتھ مریدکے میں نپٹا گیا۔ یہ ایک میسج ہے جو پوری پاکستانی قوم کو دیا گیا، اور اس کے لیے ٹی ایل پی کو گھیر کے مریدکے میں اکٹھا کیا گیا۔ یہ دیکھیے یہ بڑا عجیب یہ اس نے تجزیہ کیا ہے، اس نے سر صاحب ایک بات سمجھیے گا، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ کی طرف لے کے جانا تھا، ہارڈ اسٹیٹ انہوں نے پاکستان کو بنا دی ہے، نقصان ہی ہے اس کا، فائدہ کوئی نہیں ہے، یاد رکھیے گا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ آپ نے دنیا کے اندر نا اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ آپ پوری دنیا آپ کو کنٹرول کر سکتی ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کے لیے۔ آپ نے جو اندر آوازیں اٹھنے والی ہیں، ڈائسنٹ کی آوازیں نکل، آپ نے وہ دبا دی، تو کل کوئی کیوں اٹھے گا؟ اب جو مرضی کرتے رہیے گا، یہ تصویر کا دوسرا رخ بڑا بھیانک ہے، کوئی نہیں اٹھے گا اس سارے کو۔ اور یہ جتنا معاملہ بھی ہے اس میں ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور باقی بھی، اور جس طرح کی اندوناک ویڈیو آئی ہیں، تفصیلات آئی ہیں، بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں۔ اب تو جو اگلی بات خطرناک وہ کر رہے ہیں کہ وہ جناب حضرت خادم حسین رضوی صاحب کا جسد خاکی جو ہے وہ وہاں سے منتقل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ڈیلی میل اردو کو انہوں نے بتایا ہے کہ مسجد رحمت العالمین میں جو ہے وہ 3 نومبر کو ان کا عرس مبارک ہوتا ہے، تو وہاں سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو یہاں سے شفٹ کیا جائے، تو اس سے حالات تو بڑے یعنی سنجیدگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، باتیں بڑی واضح طور پر آ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو آگے بھی چل رہے ہیں، یعنی ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ پابندی لگانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے صوبائی اسمبلی پنجاب بھی آ گئی، سندھ بھی آ گئی، سارے اکٹھے ہو گئے۔ اچھا اس سے فرق نہیں پڑتا، جو کہ آپ ذہن میں رکھیے گا پاکستان کے اندر اہل سنت و جماعت بریلوی کا بہت بڑا، اور یہ وہ باتیں رانا ثناء اللہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جو کہ بریلوی کو فرقے کو توڑنے کے لیے، یعنی سوری بریلوی مکتبہ فکر کو توڑنے کے لیے کیا کچھ کیا انہوں نے، وہ خود بھی بتا چکے ہیں۔ جی اور نواز شریف کو ووٹ بینک کو اس سے بڑا فرق پڑا ہے، یعنی اب بریلوی مکتبہ فکر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دیتا، تو اب وہ اس کے بعد اب ووٹ دے گا کوئی؟ یعنی اگر آپ اس طریقے سے لے کر چلیں، آپ سمجھتے ہیں آپ کو ووٹ ملے گا اس سے؟ سوال ہی نہیں پیدا۔ آپ بڑی بری طرح سے مار کھا چکے ہیں، اب رکھنے والوں نے رکھا ہوا ہے آپ کو، وہ رکھ کر چل رہے ہیں، لیکن کوئی بھی ایکشن یہ لیں گے کل ان کے گلے پڑنا ہے، اور کوشش ان کی ایسی ہوگی، یہ یاد رکھیے گا، یعنی کوئی بعید نہیں ہے، پتہ نہیں سچ ہے یا نہیں ہے، لیکن ایسا کوئی بھی ایکشن کریں گے نا تو کل یہ گلے پڑے گا۔ اور یاد رکھیے گا ایک بات، میں بہت پہلے ایک بات میں نے کہی تھی کہ یہاں اہل سنت والجماعت اور بریلوی مکتبہ ہمارے مکتبہ فکر کے لوگوں کو
सोचना पड़ेगा, यानी आगे क्या होना है, यानी इनकी आवाज उठाने के लिए कितने रह गए हैं। सरबत कादरी आजकल किधर है, अहले सुन्नत वल जमात के किधर है? अनस बिल्कुल, रुहानी आपके सामने है, वो कहाँ उनके खड़ा लिए हो? तलाक गुमशुदा का इश्तिहार देना पड़ेगा, सरवत बस का। यही है। चले, रब्बे पाकिस्तानी रखे। सर ये इस ये ना खबर में जियाद नोली साहब ने ये खबर दी है, साहबी जियाद नोली ने। इस खबर में हैरत अंगेज बात यह है कि ये तजवीज पुलिस ने हुकूमत पंजाब को पेश की है। क्या कानून की रूह से पुलिस इस बात की मजाज है कि एक मजहबी मामले में एक बड़ी मजहबी शख्सियत के मज़ार अक़दस को, मज़ार मुबारक को किसी और जगह मुंतकिल करने की तजवीज़ पेश करे, और वजह क्या बयान करे कि 3 दिन उर्स की तकरीबात होती हैं जिसमें लाखों लोग शरीक होते हैं, ट्रैफिक के मसाइल पैदा होते हैं। तो क्या कल को यही पुलिस मज़ार दादा गंज बख्श की मुंतकिली के लिए तजवीज़ पेश कर दे कि इसकी है ना वजह से, इसकी वजह से तो जो साहब ये बड़ी, के मसाइल बहुत पैदा होते हैं, तो क्या फिर हजरत दादा गाजी बख्श के मजार को, मजार अक़दस को तो भी सब ये एक बड़ी, देखिए ये याद रखिएगा, ये एक ऐसा टॉपिक छेड़ रहे हैं जिसका कल इनके लिए बड़े, यानी अभी पिछले दिनों मैंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने देवबंद उलमा के हवाले से, रायबंड में इज्तिमा के हवाले से स्पेशल ट्रेनें चलाई, यानी वो फैसिलिटेट किया जाता है बाकायदा। हमारे यहाँ तो मजहब में मामला में फैसिलिटेशन चाहिए। अगर आप ये दरवाजे या दीवारें खड़ी करना चाहते हैं तो कल ये गले पड़नी है आपकी। लेकिन वो, उन्हें आ गया ना, उन्हें समझ आ गया ना, वो कमरान टसूरी का लफ्ज आया कि जो वोट डालता है वो निकलता है। तो इनको भी ये समझ आ गई कि वोट डालने या निकलने की बात नहीं है, हमें हमें उनके साथ बना के रखनी है। वो जो वो जिसको ले आएंगे, ये वो समझी बैठे हैं। लेकिन ये इस तरह का कोई भी अमल जो है ना, ये कल इनके गले पड़ेगा जी। सर ये आपने जो बात बताई है कि जो रायबंद का इज्तिमा है, तबलीगी इज्तिमा, उसके लिए इन्होंने सहूलियात फराहम करने के लिए जो ग्रीन बसें हैं वो चलाने का ऐलान किया। बड़ी अच्छी बात है कि वो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। एक तरफ फैसिलिटेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रैफिक के मसाइल से निपटने के लिए ऐसी ही सहूलियात मुहैया करने की बजाय उनके जस्ते खाकी को ही यहाँ से मुंतकिल करने की बातें कर रहे हैं। ये तजाद नहीं है, ये दोगली पॉलिसी नहीं है, दोहरा बिल्कुल। म्यार नहीं है। ये देखिए ना, ये माइंड सेट शो कर रहा है, ये असल में आप जरा समझे इस बात को। यानी ये हार्ड स्टेट की निशानी है कि जिसमें सियासतदान फैसला नहीं करते, उसमें ब्यूरोक्रेसी फैसला करती है, उसमें इदारे फैसला करते हैं। यानी पाकिस्तान की नाकामी की वजह यही होनी है ना, कि यहाँ यहाँ ये सियासतदानों को फैसले करने दें। अगर सियासतदान फैसले करेंगे तो ये हालात ये नहीं होंगे। लेकिन यहाँ आपके सामने है, ब्यूरोक्रेसी ताकतवर, पुलिस ताकतवर, एफआईए ताकतवर, नैब ताकतवर, एंटी करप्शन ताकतवर, सीसीडी ताकतवर। तो ये हमें हमें तोहफे दिए हैं पीएमएलएन ने। बिल्कुल, ये पीएमएलएन ने तोहफे दिए हैं। और इसमें हैरत अंगेज बात यह है कि इसहाक डार साहब बरसहा बरस से दाता दरबार की कमेटी के सरबराह हैं। यानी उनके मजहबी जज्बात के लिहाज से उन्होंने दाता दरबार की इंतजामी कमेटी की सरबराही कबूल की हुई है। और दूसरी तरफ एक दरबार को ही यहाँ से मुंतकिल करने के बारे में तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। हुकूमत ज़रा अपनी अदाओं पर गौर करे कि उनके जो मेयारात हैं वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इन्हीं इख्तितामी अल्फाज के साथ आज के प्रोग्राम से मोहम्मद अजहर सदीक और अकरम राई को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।